रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया को मसले में मुब्तला किया हुआ है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की भी गर्दन बज़ाहिर नापी हुई है। उसका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क उसको बार बार टीज़ करता है। वो कहता है कि मैंने एक नई सियासी जमात बनानी है। उसके ऊपर उसने एक्स के ऊपर एक पोल कंडक्ट किया। उसके ऊपर सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा लोगों ने कहा कि आपको तीसरी जमात बनानी चाहिए। और साथ साथ बदनाम ज़बाना जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइल्स का भी जिक्र करता है। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो ज़ाहिर आ गया कि उनका उन फाइल्स के अंदर तस्करा है, लेकिन उसका जो पूरा नेटवर्क है उसके बारे में एलॉन मस्क के पास कोई मालूमात हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम डोनाल्ड ट्रंप के मसाइल का भी जिक्र करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा। पहले हिस्से में हम मेहमानों का तारफ़ कराने से पहले आपको बता दें कि पंजाब के ऊपर हमारा फोकस है। आज गैर मामूली तौर पर जोश व जज्बे से भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाउस को फहशगोई का विरांडा नहीं बनने देना। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जिस किस्म के रवैये अपनाए गए पीटीआई की तरफ से वो काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने हवाले दिए बहुत ही मुतनाज़ा जजों के बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसले जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग अमूमन नहीं मानती, यानी जस्टिस खोसा का जिक्र किया और अजमत सईद शेख का भी बाद में जिक्र हुआ। लॉ मिनिस्टर फेडरल उन्होंने उनके इस बयान को इंडोर्स किया। मेहमानों का तारफ़ करवाने से पहले हम आपको ज़रा कुछ चाहते हैं कि आज मलिक साहब की घन गरज क्या थी। मेरे पास ये रूल्स हैं जो मुझे बताते हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं, तो मैंने सस्पेंड किया, जिसको पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ठीक सस्पेंड किया। लोगों को गंदी नंगी गालियां दी जानी मैं अपने हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। गंदे फोहश इशारे किए जाने मैं इस हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास एक वुमन एमपीए की एप्लीकेशन है हैरेसमेंट की। ये जो फैसले अजमत सईद साहब ने दिए, खोसा साहब ने, मोहतरम जज साहब ने, वो 63(2) के ताबे सवाल उठाए जाने की बात पर स्पीकर को पाबंद करते हैं। आइन में पाबंदियां हैं। आपका लीडर आज जेल में है तो भाई जाओ अदालतों में बात करो। बाकी लोग भी जाते थे। लोगों को तो फांसियां दी गई हैं, लोगों की माओ के जनाजे उठे हैं, बीवियों के जनाजे उठे हैं जेलों में बैठे। तो क्या इस सब का विक्टिम ये असेंबलियों के फ्लोर होंगे? असूलन इस बात से इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी तहें हैं जिनको हम सामने रखने के लिए बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब से रब्ता किया हमने। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बहुत शुक्रिया। नुसरत जावेद साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, ये तमाम ऊंच नीच उतार चढ़ाव गुस्सा ठंडा इन्होंने बहुत देखा हुआ। नुसरत साहब आपको ही शुक्रिया। और सेनेटर ज़रका तैमूर साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर से स्पेशली तशरीफ़ लाई, उनका भी शुक्रिया। क्विकली अगर मैं एक राउंड कर लूँ, आपके ख़्याल में जो अमूमी ये तसव्वुर है कि स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि अपने हाउस को कैसे चलाए, वो तो माना हुआ है, लेकिन लोगों को निकाल बाहर करे और उसके बाद उनको फारिग करने की बात करे, ये इख्तियार वाज़ेह अंदाज से है ही नहीं। योटेक अंकल गालिब का एक बड़ा मशहूर मिसरा है कि ऐश दहर में ऐश दवाम आइन की पाबंदी से है। जो भी निज़ाम हो आइन के तहत होना चाहिए। आइन डजंट मीन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन एनी रूल एंड ज़ाब्ता। ठीक। इंसानी जो विल है ना, डेमोक्रेटिक विल, उसका एपिटम जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट मीन असम्बली आल्सो। ठीक। हम ये तवक्को करते हैं कि वो सिविलिटी की निशानी होगी। हम तवक्को करते हैं कि वो एक नई रिवायात, इसलिए लफ्ज़ पार्लिमानी रिवायात कहा जाता है, उसकी नुमाइंदगी होगी। जहाँ से हमने सिस्टम लिया, हमारी रेड लाइन है, हाउस ऑफ कॉमन में क्रॉस कोई नहीं करता। शोर बचाते हैं, ऊपर से कहता है ऑर्डर, सब बैठ जाते हैं जो स्पीकर। हमारे यहाँ बदकिस्मती से, बल्कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, जापान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी ये शुगर चलता रहता है। थोड़ा आप कुछ ये जो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं गाला को लोग, इट्स लिटिल बिट टू मच। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ एनी स्पीकर, मलिक खान एनीबॉडी। ठीक। उसकी ये ड्यूटी और फर्ज मनसबी है कि हाउस को पार्लिमानी रिवायात के तहत चलाए। इसके अंदर शाइस्ता ज़बान होगी, शाइस्ता आर्गूमेंट होंगे, जिसकी तरफ वो कह रहे हैं इंसुनिएशन इशारे नहीं होंगे, उनकी पावर पे आ जाए। ये उनकी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को अदा करने के लिए उनके पास कई पावर्स हैं। ए, वो सार्जेंट एट आर्म को कह उठा के बाहर फेंक। ठीक। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभी भी होता है, आज भी होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं, हमारे यहाँ पे उठाने की तरह तशरीफ कुछ और हो जाती है, तो इसमें बताना जरूरी है। हाँ, यू आर राइट। दैट मीन मिस्टर ऑनरेबल, वो कहते हैं ऑनरेबल मिस्टर मेंबर, ऑनरेबल तरीके से चले जाते हैं। ठीक। हमारा अलग बात है कि टांग अलग उठाएंगे, सार अलग उठाएंगे, वो अलग बात है। ये फर्क है हमारा और। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो
بولنے پہ بین لگا سکتا ہے, وہ ممبرشپ سسپینڈ کر سکتا ہے, غلط صحیح الگ بحث ہے, اس کی اسٹیٹوٹری پاورز ہے, ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. ٹھیک, وہ اس کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا. وہ پاور صرف اور صرف میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اچھا, ریفرنس بھیجنے کی بنیاد بھی ڈیٹرمن, اس کے اوپر آتے ہیں, یہ وہ تو آئین میں ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا, ذرا زرکا صاحب آپ سے میں پوچھوں, یہ جو رویے ہیں گالم گلوچ کے, ظاہر ہے, اور بالخصوص چیف منسٹر ہیں خاتون, آپ ان سے سیاسی طور پر ہزار اختلاف رکھتے ہوں, پھر وہ موجود ہیں ہاؤس کے اندر, بہت زیادہ گن نہیں اچھالا جاتا, یہ پارٹی کا ڈسپلن وغیرہ کچھ اس طرح؟ جی جی, بہت شکریہ طلعت صاحب. بات یہ ہے کہ یہ آج سے تو نہیں اٹھایا جا رہا. جب ہماری حکومت تھی پی ٹی آئی کی پنجاب میں, تو تب پنجاب اسمبلی میں جوتے تک چلتے تھے, عجیب چیخم دھاڑ. تو بڑے معذرت کے ساتھ یہ بالکل بھی پارلیمانی رویے نہیں ہے, خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پارلیمانی رویے. اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کچھ بن گئے, اب تو ہم مطلب آخری ہم سارا کچھ ہم جانتے ہیں. لیکن باہر سے ٹریننگ یہی لے کے آئے ہیں نا, کہ آپ نے دیکھیں باہر کی ٹریننگ کیسی ہے نا. نہیں, دیکھیں باہر کی ٹریننگ کی بات نہیں ہے. آپ کو ایک ڈیکورم, آپ لوگوں کو اٹھا کے لاتے ہیں, ان کو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اسپیکر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں نا آپ؟ نہیں, اسپیکر, میں تو ایک جنرل آپ کو, اسپیکر صاحب ذرا سیاسی اکیڈمی کی طرح ٹریننگ, دیٹ از واٹ آئی مین. دوسری بات یہ کہ اسپیکر صاحب تو اپنی کرسی پکی کر رہے ہیں نا. دیکھیں بات سنیں, اسپیکر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ ہی از, وین یو بیکم دا اسپیکر دین یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, یو آر نائدر ود دس پارٹی نو ود دیٹ پارٹی. آپ نے ایک ڈیکورم لے کے چلنا ہے, اور آپ نے دونوں کو برابر کا. اگر آپ اتنا ٹلٹڈ کھوسا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, مطلب کچھ پرانی باتیں, کچھ طنز بھی چل رہا ہے آج کل. دیکھیں ہم بہت اچھا کیا انہوں نے, لیکن آج کل اگر آپ لائر کمیونٹی کا حال دیکھیں تو حالات تو یہ ہیں کہ آپ نے بار ایسوسییشنز کو گرانٹس تک صرف نہیں دی, اب پتہ نہیں اربوں روپے کی, اس کے اوپر آپ نے ٹیکس ایگزیمپشن بھی دے دی. مطلب کھلا کھاتا ہے, ساڑی گال باندھے جاؤ تے مٹھا تے شہد جیڑی چیز ہے وہ کھاندے جاؤ. تو یہ ان حالات میں تو ٹھیک ہے. لیکن میں دیکھیں, اور خواتین کے حوالے سے ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں, میں تو بالکل ان کے اوپر میں کہتی ہوں تنقید کرنی نہیں چاہیے, اس لیے کیونکہ 3 مرد چیف منسٹر ہیں. شی از دی اونلی وومن چیف منسٹر. تو ہمارے ملک میں اور ویسے بھی دنیا میں خاتون کو تو ایم ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا. سو میں کہتی ہوں پہلے 3 مرد چیف منسٹرز کو ٹارگٹ کریں, اس کے بعد آپ خاتون پہ آئیں. ٹھیک, اس کے اوپر آتے ہیں. ذرا میں ویسے جنرلی بات اس کے اوپر واپس آئیں گے. یہ آپ نے ویسے ایک تو ذرا بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے, تو ان کا ماننا ہے کہ اپنی کرسی کے چکر میں ہے اسپیکر صاحب, ایسا بنتا تھا ان کا. دیکھیں جی, ان کا پرابلم یہ رہا ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یعنی کہ ڈسکلیمر. ٹھیک ہے, ان کے والد صاحب کے ساتھ میری بہت یعنی اچھے تعلقات تھے جب وہ ڈپٹی چیئرمین تھے, اور میں نے انہیں ہمیشہ ایک بڑا اچھا مہذب بھی تصور کیا ہے خان صاحب کو جب بھی, اور لندن سے پڑھ کے آئے ہیں, بڑے مہذب ہیں, بڑے خلیق ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ مقافات عمل ہوتا ہے. دوسرا یہ جو اسمبلیاں ہیں, یہ سنا گیا ہے کہ یہ جیسے آپ ہوتے ہیں یہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہیں نا, ہمارے کلچر کو نمائندگی کرتی ہیں. اب جاپان اور کوریا ادروائز کتنے ہیرارکل سوسائٹیز ہیں, تو ان کی اسمبلیوں میں کیا کیا نہیں ہوا. تو ہم تو ویسے ہی چھانگے مانگے تنگلی تلانگے قسم کے, اگر ہم صحیح پنجابی ہیں تو. مطلب میں مثال کے طور پر میں وہ محاورہ سنا رہا ہوں جو میری ماں نے, آپ کی ماں نے, ہر پنجابی ماں نے وہ بھی سنا ہوگا, ہمارے دادا نے سنا ہوگا کہ ماجے بڑھ دیا یہ پگ نو مار کچھا تے ڈاکو کوئی نہ شہر قصور دیا. اب اچھا دن نو رات ملنگی تھا تو رات نو راج فرنگی تھا, تو ملنگی کہاں کا تھا, نظام لوہار کہاں کا تھا. نظام لوہار کے اندر پارلیمان نہیں تھی, جمہوری رویے نہیں تھے, انتخاب نہیں تھا, چناؤ نہیں تھا. ابھی کہاں ہے یہ, ہم نے کہاں سے فیصلہ کر لیا. دیکھیے یہ جو بات فرما رہی ہیں, دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی ریپریزنٹیٹیو ایک سینیٹر فرما رہی ہیں کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ احترام کی مستحق ہیں. یہ اپنی ہی جماعت کے لوگوں نے جنہوں نے اس طرح کیا, یہ بڑی بات ہے, یہ یعنی کہ بڑا پن ہے ان کا. یہ کہہ رہی ہیں آئی ٹوٹلی ایگری وتھ ہر. یہی بات خان صاحب کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے انداز میں, ان کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ابتدائی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ جب اپوزیشن میں تھی تو ایک جھگڑا شروع ہوا تھا, ہنگامہ ہوا تھا کہ یہ معاملہ
اسمبلی میں بھیجا جائے یا کیس پہ کیا جائے، ان دنوں ان کی وفاداریاں زیادہ شہباز صاحب کی طرف تھیں، محبت زیادہ وہ ان کے ساتھ تھی حمزہ صاحب کے ساتھ۔ اب ذرا اس کو بھی کمپنسیٹ کرنا ہے۔ ویسے اگر خاتون کا احترام کرنا ضروری ہے تو میرے پیارے بھائی بیگم وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں، تو کون چڑھا تھا جب فاروق لغاری صاحب تقریر فرما رہے تھے، اور کس نے ان کے اوپر چوڑیاں پھینکی تھی؟ اللہ انہیں صحت دے، آج کل بیمار ہیں امیینہ دولت جی بالکل، دوپٹہ چوڑیاں، اور وہ انہی کی جماعت تھی۔ اچھا، اور پھر جب بیوی اٹھ کے جاتی تھی تو ان کی سبز قمیض کے بعد دیکھ کے آوازیں کہاں سے، کون سے ملک سے اور کس جماعت سے آتی ہیں، اور سب سے اونچی آواز تو خیر میرا اپنا یہ خیال ہے شیخ صاحب کہ یہ جو فرما رہے ہیں ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس، لاسٹ تھنگ یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دس، کال دا سارجنٹ آف آرم، جو بھی بیہیو نہیں کر رہا نکال دے تھرو دم۔ لیکن بیرسٹر صاحب یہ فرمائے گا، مجھے آج تھوڑی سی حیرانی یہ ہوئی کہ انہوں نے جو پاور کوٹ کی اپنی کہ کسی بھی ممبر کی استدعا کے اوپر مجھے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریفرنس بھجوانے کے لیے، ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اور میں اپنی پاور استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا، اور جو کوٹ کیا انہوں نے وہ ججمنٹس کوٹ کی جس کو پاکستان مسلم لیگ تو لتاڑتی رہتی ہے۔ مطلب جسٹس کھوسا کا نام لے کر ان کی ایک ججمنٹ کو کوٹ کر کے اپنی پاور کا استعمال ایسی ہے کہ جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ یا ان کی پارٹی کا کوئی ممبر ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی، جوڈیشل قتل کی ججمنٹ کو سائٹ کا نام لے، میں ویسے کہہ رہا ہوں ججمنٹ کو سائٹ کرتے ہوئے کسی اور کے قتل کو جسٹیفائی کیا۔ سو وائی دس ججمنٹ سائٹیشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شاید علم میں ہے کہ میں پاکستان میں جمیمہ کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں اس پارٹی سے ہوں۔ میں نے ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا کہ ہمیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بہرحال چاہے اس کا مذہب ہو چاہے اس کا ہو۔ سملرلی بی بی کے بارے میں میرا ویو بھی یہی ہے، تو میں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا قدر زیادہ گنجائش دینی چاہیے خواتین کو، چونکہ اپارٹ فرام کہ ہماری بہنیں بھائی ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی میں ہم ان کو آگے لانا ہے، ہماری سوسائٹی میں خواتین کا رول بہت کم ہے، ہم آگے بڑھانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں مانتا ہوں کہ غالباً کسی زمانے میں پیپلز پارٹی اور خاص طور پر مسلم نون کے رویوں میں بڑی شاید ہو، لیکن میرا خیال میں کہ چارٹر ڈیمو کے پاس انہوں نے خاصی اپنے آپ کو ایک تبدیلی کی، وہ مانا غلطیاں کی، میں بھی مانتا ہوں ہم نے غلطیاں کی ہی، کچھ تھوڑا تبدیلی ہوئی، تو یہ تھوڑا جو نیا ایلیمنٹ ہے گالم گلوچ کا، تو یہ تھوڑا بہت زیادہ اب بڑھ گیا۔ چلے وہ تو ہو گیا، لیکن میں سائٹیشن پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ طنز کر رہے تھے، ان کا مراد یہ تھی، دیکھیے وسٹ ججمنٹ ہے، میں میاں صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ تک کوئی ججمنٹ نہیں ہے، نام ججوں کے نہیں لینے چاہیے، جو بھی مضر جج صاحبان تھے انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ ججمنٹ ختم ہو چکی ہیں، بدترین ججمنٹ ہیں پاکستان کی، جیسے بھٹو صاحب کی ججمنٹ بدترین تھی، یہ بھی بدترین تھی، نہیں کوٹ کرنا چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے وہ طنز کر رہے تھے کہ بھائی اتنا طویل طنز، ایک دو جملہ ہوتا ہے، میں ایک حسن گمان کہہ رہا ہوں، ہے تو خود ایکسپلین کریں گے، غالباً وہ لیکن ہمارے ویور کو گمان میں نہ ڈال دینا۔ وہ غالباً یہ کہہ رہے تھے غالباً کہ بھائی جس کو آپ لوگ مانتے ہو، انہوں نے مجھے یہ پاور دی ہوئی ہے کہ اسپیکر ان کو اس بات کو کوٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کوئی اور سائٹیشن آپ دے سکتے ہیں جس کے اندر دیکھیں رولز آف جو رول ہے نا، رولز آف بزنس جسے آپ کہتے ہیں، رولز آف اسمبلی، اس میں لکھا ہوا ہے کورٹس کو تو ویسے ہی پارلیمان کے معاملے میں دخل لینا تھی۔ میں تو یہ ویو ہے، میں تو کہتا ہوں کورٹ ہوتی کون ہے جو پارلیمان کو ریگولیٹ کرتی ہیں، میں تو سخت ویو رکھتا ہوں، یہ انڈیپینڈنٹ ہم نے سیپریشن آف پاور کی ہوئی ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ میں ان کو عرض کروں گا کہ یہ نہ کریں اور کہیں کہ میری فلاں رول کے تحت پاور ہے، لیکن آپ کے لا منسٹر نے بھی اس کو انڈورس کیا۔ وہ ایک ہے ان کی پاور، یکدم کھوسا صاحب کی سائٹیشن ایک ہے ان کی پاور کا ہونا، ٹھیک ہے، وہ تو ہے، ایک ہے اس ججمنٹ کہنا کہ دونوں نے چاہ کہیں گے تو میں دونوں کے بھی خلاف ہوں۔ یہ ججمنٹ بالکل نلیٹی ہیں، یہ انتہائی ظالمانہ ججمنٹ تھی، یہ ججمنٹ اور جج دینے والے جو ہیں یہ سارے میں کیا کہوں کون تھے کون نہیں تھے، لیکن ان کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جی آپ نے وزیر اعظم کچھ فرما رہی ہے، مائک میں فرمائیے گا تاکہ ویور بھی مستفید ہوں۔ میں نے کہا جی 13 ججز نے پچھلے سال ایک دی ججمنٹ استعفیٰ، تو یہ دیکھیں اب ججز کا تو کچھ بچ نہیں گیا، لائر کمیونٹی بڑی معذرت کے ساتھ کچھ نہیں بچا، کچھ کہیں آپ یہاں سے اٹھا کے وہاں کی دلیل دیں گے، وہاں سے اٹھا کے، مطلب there is nothing، آپ کی نہ کوئی انٹیگریٹی رہ گئی ہے، نہ آپ کا کوئی پرنسپلز رہ گئے ہیں، صرف ایک پرنسپل ہے قائد اعظم یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یا جارج واشنگٹن، مطلب یہی آپ کے پاس ہے، اور تو کوئی آپ دیکھیں تو لہذا فرما رہی ہے کہ ایک جنگل کے قانون کا حوالے دیں، جنگل کے قوانین بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی کوئی قانون نہیں
آپ یہ فرمائیں لہٰذا اس قسم کے رویے ہے وہ قانون جو طاقتور کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ قانون ہے. اگر میں آج آپ طاقتور ہیں, اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میرے ساتھ معاملات صحیح ہیں, ٹھیک, اور اگر آپ مجھے, اور میں عام لوگوں میں سے ہوں, آپ مجھے پسند ناپسند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو آپ کھوڑے میں پسوں گی. تو اسپیکر صاحب جو آج بات کر رہے تھے وہ طاقت کے حوالے سے بات کر رہے تھے یا اصول کی بات کر رہے تھے, کیونکہ آپ نے اخلاقی معیار کے اوپر ان کو انڈورس کیا ہے, لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دوں گا اور ایسے ہاؤس he went too far because he was just, جیسے نصرت جاوید صاحب نے فرمایا کہ وہ تو اپنی لائلٹیز پروو کر رہے تھے نا کہ میں Did he go too far, نصرت صاحب؟ of course ڈیفینیٹلی جی, وہ میں سیاسی ہو گئے نا وہ بہت انتہائی دیانتداری سے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پر ان کا بہت احترام کرتا ہوں, میرا تعلق ہے ان کے ساتھ ایک بندہ, لیکن اس کے باوجود حق بات کہنے سے نہیں روکا جا سکتا کہ کیا آپ نے ابھی تک آپ کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو آپ نے جینوئنلی ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس پوری طرح عمل اس پہ کیا؟ اگر آپ نے اس کو کیا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ now you are going a step forward. اب ایگزاسٹ کر لیا آپ نے سارا کچھ, بس اب تنگ آ گیا, اب یہ کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو ٹھیک ہے. رہا. اب اصولی طور پر میرے اور آپ جیسے وہ یہ کہتے ہیں اب آج اچانک یاد آ گیا, کہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تیسری قوت آ جائے گی. بھائی اس وقت بھی یاد کر لیتے, آج ہی چلیں. اگر اب سب لوگوں کو یاد آ گیا ہے ہائیبریڈ نظام میں, وہ بھی ماشاءاللہ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں, تو ابھی چند ہی دن پہلے انہی کی جماعت کے ایک انتہائی سینئر ترین رکن قومی اسمبلی جناب خواجہ آصف صاحب, انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر پر مالی فحاشی کا الزام لگایا ہے. یہ تو آن ریکارڈ بات ہے, ٹویٹ بھی کر دیا اس کے اوپر. تو پھر اپنی جماعت کا باقی اپنے ہی لوگوں کو اگر آپ کہہ لیتے ہیں تو آپ کے دشمن تو ویسے ہی پھر اگر کر دیں قانوناً تو میرا صرف ایک پوائنٹ ہے سر, وہ یہ ہے طلعت صاحب کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے, you can close my mic, you can go to my کہ بھئی Sergeant at Arms, ہم وقفہ لے رہے ہیں, push me out, suspend کر دیں, sorry we can't bear this, go out. یہ ایک بڑا زبردست نکتہ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روایت کے اندر کیا اسپیکر کو ایسی پریس کانفرنس کرنی چاہیے, کسی بھی اسپیکر کو, جب آپ کے پاس ایک پوڈیم موجود ہے, کیمراز آپ پر موجود ہیں, آپ کا رتبہ بہت بلند ہے, 12 کروڑ عوام نے جو ہاؤس الیکٹ کیا ہے اس کے آپ کسٹوڈین ہیں, مطلب آپ کو پھر پریس کانفرنس کے اندر آ کے, وہ بہت معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اسپوکس پرسن لگ رہے تھے. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ پبلک ڈیبیٹ جو باہر ہو رہی ہے اس کی جسٹیفیکیشن کے طور پہ کی ہے. انہیں سائٹ بھی کیا ہے ویسے؟ جی مطلب میرا خیال ہے, میں نے رکنی دیکھو اس لیے کیا کہ شاید چونکہ کرٹیسزم آ رہا ہے, بات ہو رہی ہے, تو میں خود اس کا جواب دوں, چونکہ جواب پھر کہاں سے دیتے. اسپیکر تو ہاؤس میں بھی بڑی مشکل سے بولتا ہے نا, اس کو سائلنٹ رہنا ہوتا ہے. پروسیس یہی ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ پہلے ایک سٹیپ, دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ لینے ضرور چاہیے, کمی نہیں کرنی چاہیے. میں اس کا سخت, کوئی بھی ہو, میں اگر پارلیمنٹ ممبر ہوں, میں اگر مجھے اٹھا کے باہر پھینکیں. ٹھیک. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بہت ہی میرا ہاؤس ہے نا, میرا ساورن ہاؤس ہے, میں تو اس کے سامنے مطلب سر جھکانے پہ تیار ہوں, لیکن میں خود بھی پارلیمانی روایات جو ہمارے یہاں ان سے خوش نہیں ہوں. پارلیمان کی توہین کی جاتی ہے, میں اس سے بھی خوش نہیں ہوں. اس کا بھی کوئی, میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ پرس پریولیج پیسے لینے کے تو بناتے ہیں. میں نے اپنی پچھلی گورنمنٹ میں بھی کہا تھا, اسپیکر صاحب اس کو بھی کہا تھا پہلے بھی, دنیا میں یہ نہیں ہوتے. دنیا میں پرس پریولیج کے علاوہ جو پریولیج ہے نا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پاور کیا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمان وہاں لوگوں کو بلا کے سزائیں دیتی ہے, سزائیں. مڈل کاؤنٹی آف شیرف کیس میں ایک کورٹ نے ججمنٹ دے دی, امپلیمنٹ کرو. پارلیمنٹ نے کہا کہ تم نہ کرو, ایک آگے. لیکن ویسے اگر نے خواجہ آصف کا ذکر کیا, آپ نے پارلیمنٹ کے تقدس کا ذکر کیا, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو ایاز صادق صاحب بھی ہیں. جی. جب منسٹر صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی تنخواہیں بڑھا لیں, اور جس مالی فحاشی کا ذکر کر رہے ہیں اس کا سیاق و سباق بیان کرنا بڑا ضروری ہے. وہ سیاق و سباق جو ہے ان کی جماعت کا کوئی لیڈر نہیں تھا, وہ آپ کے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی تنخواہیں, سینٹ چیئرمین اور اسپیکر کی تنخواہوں کی بات کر رہے تھے. میں نے اس پہ آپ کا پروگرام بھی دیکھا ہے جو آپ نے الگ پروگرام کیا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ہمیں ایسی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایون عمران خان کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. میں تو نہیں کہوں گا. ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں خاص طور پہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر بہت شائستہ گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے لیے اگر مثال ہونی چاہیے تو اس میں ابراہم لنکن کی. چرچل تو خیر سختی کر لیتا تھا بہت زیادہ لیکن چلو پھر بھی کچھ روایات ہمیں لانی چاہیے.
لیکن ہم چونکہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ابھی بن رہا ہے نماز ہمارا، بن رہا ہے بگڑ رہا ہے، مجھے اس کو کبھی سمجھ نہیں آیا بننے اور بگڑنا، جو بگڑنا تھا ذرا سینٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی رہنمائی آخر میں کیجیے گا. یہ جو میں نے کہا تھا کہ باہر سے تربیت لے کے اسمبلی کے اندر آتے ہیں، تو آپ کی جماعت کے حوالے سے بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شوق ہے تذلیل کا، یعنی ٹرولنگ سے لے کے، اور میں آپ کی ذاتی مثال نہیں دینا چاہتا، یو ہیو سفرڈ دی ہارڈ اینڈ آف دیٹ ٹرولنگ. لیکن یہ ایک رویے پھر بن جاتے ہیں، پھر جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اگر ہمارا لیڈر یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے سب کچھ جائز ہے. تو یہ پھر باہر بھی تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے جی، پوری قوم کی تربیت ہونی چاہیے. اور ابھی بات ہو رہی تھی بڑے نامی، سر ایک منٹ ابھی بڑے لیڈرز دیکھیں، بڑے چھوٹے چھوٹے، ہم تو ریزگار ہیں نا، ریزگاری ہیں، مطلب جو بڑے لیڈرز ہیں جب وہ اس قسم کا بیہیویئر پارلیمان میں دکھاتے ہیں، ابھی چند لیڈرز کا نام ہوا، میری تو ان کے ساتھ کبھی چپکلش بھی ہوئی ہے، جب بڑے لیڈر اس قسم کا بیہیویئر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، منسٹرز، بگ منسٹرز، بگ پورٹ فولیوز، جب وہ کسی قسم کا ڈیکورم نہیں رکھتے، تو آپ ایک پارٹی کو جس کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جس کو آپ نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر کے مار رہی ہے، سر چھوڑ دیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں لاہور میں جتنی زیادہ لاہور کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے 9 مئی کے کیس میں، غریب بچے جن کا کوئی روزگار نہیں ہے، ان کی مائیں، ان کے وہ لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کے، اپنی پڑھائیاں چھوڑ کے ہفتے میں 3 دفعہ کوٹ لکھپت ہر ہفتے جا رہے ہیں. ہنگامہ اسمبلی میں کر رہے تھے، ان بچوں کی نمائندگی کے غصے میں نہیں کر رہے تھے، ان کو گالی کا شوق تھا. ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور 9 مئی کے اندر مقدمات جو ہے بہت ساری جگہوں پر آپ کو بودے نظر آتے ہیں، لیکن جو اسمبلی کے اندر ہو رہا تھا اس کا تعلق آپ کی پارٹی کے لاہور کے بچے کے ساتھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ نہیں. لیکن اسمبلی کا ایک کلچر ہے نا جی. اب آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں جو ہوتا ہے وہ سینٹ میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پنجاب اسمبلی کا ایک کلچر ہے، اور پنجاب اسمبلی میں ہمیشہ بڑی مطلب ولگیرٹی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، جو حرکتیں، جو باتیں کرتے ہیں. سینٹ میں ہم اس طرح نہیں کرتے. تو ایک ڈیکورم ہے ایک جگہ کا جو آپ کو اور جگہوں پہ نہیں ملتا. نہیں، وہ یہی جو بات فرما رہی ہے نا، یہ پنجاب میں یہ جو نیو کلچر ایک آیا ہے، خاص طور پر اگر آپ ریکال کریں جس طرح دوست محمد مزاری کی یعنی زندگی اجیرن بنا دی گئی تھی، وہ ان کی جماعت کی طرف سے ہو رہی تھی، وہی روایت اب آگے بڑھ رہی ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو کنڈکٹ اختیار کیا ہے وہ لوگوں کو یہ تاثر، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پہلے سے اویلیبل فورس کو پوری طرح استعمال کر لیا ہوتا، اب یہ وہ سٹیپ لیا ہے نا، اس سے لوگوں کو میسیج یہ بڑھ رہا ہے کہ یار یہ بندے توڑ کے ڈرا دھمکا کے تو اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں 2/3 اکثریت کے لیے، ٹھیک ادھر بھی اور ادھر بھی. تو آئی تھنک کہ انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا والا میسج دیا ہے. شاید نیت اچھی ہو کہ بھئی میری اسمبلی میں ہونا. پیغام ٹھیک نہیں ہے. آپ لیو اٹ دیر. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ہمارا جاری. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ایلون مسک لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ گیا ہے. اب اس نے ایک نئی جماعت کے اوپر اپنے ایکس کے اکاؤنٹ کے ذریعے ایک پبلک سروے بھی کروا دیا ہے اور کہا کہ 3 پارٹیوں کی گنجائش موجود ہے، تیسری پارٹی امریکہ کے نام سے بنانا چاہتا ہے. ساتھ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو طنزیہ انداز سے ٹیز بھی کر رہا ہے. ایک بہت ہی خوفناک کم عمر لوگوں کی، بچوں اور بچیوں کی جنسی جرائم سے بھرپور مقدمے والی سیریز جو تھی وہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ ملی ہوئی، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آلریڈی آیا ہوا ہے. اس حوالے سے ٹیز کرتا ہے. آج اس نے ایک ٹویٹ کیا ایلون مسک نے اور کہا کہ واٹس دا ٹائم، کیا وقت ہے، اوہ لک اٹس نو ون ہیز بین اریسٹڈ او کلاک اگین، یعنی کوئی پکڑا نہیں گیا اور فائلز آپ کے پاس موجود ہیں. پھر ایک اور ٹویٹ کیا جس کے اندر اس نے 4 تصاویر لگائیں. ایک شخص جو ہے وہ میک اپ کر رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ ایپسٹین لسٹ ریلیز کریں گے. پھر دوسرے میں لکھا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے. تیسرے میں لکھا کہ وہ تو ہماری فائل ہمارے ڈیسک پر موجود ہے. اور پھر یہ کہا کہ ایپسٹین لسٹ موجود نہیں ہے. اور ساتھ ہی تصویر کے اندر اس نے باقاعدہ ایک جوکر بنا دیا. ریفرنس بڑا واضح ہے. یہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس موجود ہے ماروی سرمد صاحبہ، امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ماہر بین الاقوامی امور کی اور ایڈیٹر ہے ساؤتھ ایشین افیئرز نیو ویو گلوبل. ماروی صاحبہ بہت شکریہ. عموماً دنیا بھر کے اندر تھیٹر لگتے ہیں اور امریکی بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ جو تھیٹر لگا ہوا ہے امریکہ کے اندر تو ساری دنیا اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہے. یہ واقعتاً کیا ایلون مسک
ڈونلڈ ٹرمپ کو ایپسٹین فائل کے اوپر بلیک میل کر رہا ہے یا کیا چکر؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایپسٹین کا کوئی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جتنی باتیں ایپسٹین کو معلوم اس کو مسک کو معلوم ہے وہ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو اخباروں میں یہاں پہ چھپتی آئی ہیں. تھرو آؤٹ 90s اور 80s میں یہاں کے لوگوں کو سب کو معلوم ہے کس طرح سے کریم آف یہ جو رچ اور پاورفل تھے نہ صرف امریکہ کے دنیا بھر کے وہ ایپسٹین کے ساتھ پارٹیز اور وہ ساری. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی تو 1990s میں جو مارا لاگو ان کی اسٹیٹ ہے وہاں پر فلوریڈا میں اس سے 1 میل کے فاصلے پر تو جیفری ایپسٹین کی اسٹیٹ تھی جہاں پارٹیز ہوتی تھی اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ ہوسٹ کی ہیں پارٹیز. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس کبھی سامنے نہیں آیا کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امپلیکیٹ کیا جا سکے. لیکن جس پہ بینک کر رہے ہیں مسک وہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ جب ان کی کیمپین چل رہی تھی الیکشن کیمپین تو اس میں جو بہت سے کیمپین پرومسز کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر ڈومیسٹکلی اپنی جو میگا بیس ہے اس کو اپلیکیٹ کرنے کے لیے اس میں سے ایک یہ بھی پرومس تھا کہ جو ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ کلاسیفائی کی ہوئی ہیں اتنے عرصے سے ان کو ڈی کلاسیفائی کر دیں گے یہ آ کے. تاکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ایک این آؤٹ سائڈر جو ہے وہ فریم کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے جو پاورفل ہیں یہاں پر ڈی سی میں جو فیڈرل جو ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس سے اپنے آپ کو الگ فریم کرتے تھے اور کہتے تھے میں ان سب کو ایکسپوز کروں گا اور وہ فائلز کو ڈی کلاسیفائی کروں گا. جب یہ آئے تو انہوں نے جو اور فائلز کے اندر ویور کی سہولت کے لیے ان فائلز کے اندر لوگوں کے نام موجود ہیں, شواہد موجود ہیں, کون کون ایپسٹین کی پارٹی سے مستفید ہوتا رہا ہے اور ان کا نیٹ ورک کیا ہے, یہ تمام چیزیں موجود ہیں نا جی اس میں. تمام چیزیں موجود ہیں. ان کی فون کالز کے ڈیٹا لاگز موجود ہیں, جو فلائٹس کے جو ان کا پرائیویٹ جیٹ تھا جس میں اپیرنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اور بھی کئی ہمارے ہاں سے بھی 1-2 نام ہیں جنہوں نے ٹریول کیا ہوا ہے اس کے پرائیویٹ جیٹ پہ. اس کی آئیلینڈ جو ورجن آئیلینڈ تھے US ورجن آئیلینڈ ہے وہاں پر اس کا اپنا ایک آئیلینڈ تھا, پرسنل آئیلینڈ تھا. 1998 سے لے کے اس کی ڈیتھ تک اس میں رہا, اونرشپ ہے وہاں تک کہ وہ سب ٹریول ڈیٹیلز فون کالز, بلکہ یہاں تک بھی تھا جو پیم بانڈی ان کی اٹارنی جنرل بنی تو انہوں نے فیبری میں آتے ہی سب سے پہلے جب انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی تو اس میں کسی نے ایپسٹین فائلز کے بارے میں پوچھا کیونکہ ان کا کیمپین پرومس تھا. اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہے جو جیفری ایپسٹین جو ہے جو وہاں پہ لوگوں کو بلاتے تھے اور ان کو انٹرٹین کرتے تھے وہ ساری انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں بلیک میل کرنے کے لیے کیونکہ ایک بڑا بلیک میل آپریشن تھا یہ. اب وہ اس وقت انہوں نے مانا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میری تو ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں, یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم وی آر گوئنگ تھرو دوز thousands of video tapes and sift them جہاں پہ ریڈیکٹ کرنا ہے جو وکٹمز کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ کر کے ہم وہ سب ریلیز کر دیں گے. یہ انہوں نے فیبری میں بولا تھا اور ایک دفعہ نہیں بولا, پھر انہوں نے فاکس نیوز پہ آگے ایکسکلوسیو انٹرویو دوبارہ بولا. اب یہ سب چیزیں ہونے کے بعد پھر انہوں نے اچانک ہم نے یہ سنا مارچ میں کہ انہوں نے اس کو کچھ فائلز اس میں سے نکال کے ڈی کلاسیفائی کی ہیں جو کہ ویسے ہی ان کو کرنی تھی کیونکہ ایک فیڈرل جج نے جنوری میں آرڈر دے دیا تھا کہ ڈی کلاسیفائی کریں. انہوں نے کچھ ڈی کلاسیفائی کر دیں مگر وہ ریڈیکٹڈ نیمز کے ساتھ کی. تو اب اس کو بنیاد بنا کے ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کا کیمپین پرومس تھا کہ ہم نے ریلیز کرنی ہے مگر انہوں نے آدھی پچادی ریلیز کی باقی چھپا کے رکھ لی ہیں, وہ اس لیے رکھی ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ امپلیکیٹ ہو رہے ہیں. مگر اس کے خلاف بھی شبہات موجود ہے. جی اب کیا امکان ہے کہ ایلون مسک چونکہ انسائیڈر رہا ہے اور ان دونوں کے تعلقات تو بہت ہی گہرے رہے ہیں, وہ بہت بڑا فنڈر رہا ہے ریپبلکنز کا, پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے کسی شخص کی کوئی پہنچ وائٹ ہاؤس تک آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. وہ خود تو وہاں پر پہنچا, اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی وہاں پر لے کے پہنچ گیا جو عجیب و غریب بچگانہ حرکتیں کر رہا تھا. تو 2 ایسے لوگ تھے جو بڑی عمر میں بچگانہ حرکتیں کر رہے تھے اور ایک حقیقی بچہ تھا جو بچگانہ حرکتیں کر رہا تھا. ایسی پہنچ کسی کی نہیں رہی. تو کیا یہ امکان ہے کہ ایلون مسک کو پتہ ہے کہ ان فائلز میں کتنا ڈیمیجنگ میٹیریل ہو سکتا ہے
ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز کے لیے، لہٰذا وہ اصرار کر رہا ہے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دس از اے پاسبلٹی. اس کو یہ معلوم ہے، شاید اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ان میں کچھ ایسا مٹیریل ہے جس سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی جان چھڑانی مشکل ہو جائے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے طلعت صاحب، ذہن میں رکھیے گا کہ پیم بونڈی نے آتے ہی سارا مٹیریل فلوریڈا سے یہاں پہ اپنے پاس منگوا لیا تھا، اور یہ پہلے بائی دا وے فلوریڈا کی اسٹیٹ اٹرنی بھی رہی ہیں، 2 ٹرمز ان کو ملی ہیں اس سے پہلے، تو ان کے پاس آلریڈی ایکسیس ہے. اب تک جو ہونا ہوگا وہ ہو چکا ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہوگا جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جا سکے یا ان کو وہ کسی مشکل میں آئیں. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ ان کو جیسے آپ یو جسٹ تھرو مڈ ان اے ہوپ کہ کچھ سٹک کر جائے گا، تو وہ یہی کر رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی اتنا زیادہ خطرہ ہے نہیں اس بات سے. لیکن وہ صرف کیچڑ نہیں اچھال رہے، پھینک رہے، وہ تو ایک تیسری جماعت بھی پھینک رہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. یہ امریکہ کے اندر کوئی ایسی ہوا آپ کو نظر آ رہی ہے، یا ایلون مسک کی خاص قسم کی کیفیت کے اندر کوئی خواہش ہے کہ میں ایک تیسری جماعت بناؤں اور پھر 60%، 62% امریکنز اس کو سپورٹ کریں؟ طلعت صاحب، امریکہ از دا بگیسٹ گریو یارڈ آف تھرڈ پارٹیز. یہاں پہ تھرڈ پارٹیز کی بہت پرانی تاریخ ہے، اور تھیوڈور روزویلٹ سے شروع ہو جائے جنہوں نے جو ایک نیو ڈیل دی تھی، ایک نئے طریقے کی، ان کو امریکہ کا سوشلسٹ کہا جاتا ہے، وہ بڑی ان کی مقبولیت تھی. وہاں سے اب شروع ہو جائیں جارج والیس اور کیا کیا. ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹی پارٹی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا جب باراک اوباما کے دور میں. تو یہ یہاں پر یہ سسٹم ہی ڈیزائن، وہ صحیح کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ سسٹم جو ہے یہ ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ تھرڈ پارٹی کین پلے اے رول آف اسپوائلر، جیسے اس سے پہلے کی تھرڈ پارٹیز نے کیا. اور اس وقت بھی بائی دا وے امریکہ کے اندر 100 سے زیادہ پارٹیز رجسٹرڈ ہیں جو کہ مختلف الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، لیکن ان کی کتنی وہ ہے اور کہاں تک ان کی فنڈ. اور پھر ایک بات اور ہے کہ آپ کو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے لیے بیلٹ پیپر پر آنے کے لیے تمام سٹیٹس کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ ہر سٹیٹ الگ سے اپنی پارٹی رجسٹر کرتی ہے، ان کے الگ سے الیکشن رولز ہوتے ہیں، سب کچھ الگ ہے، ہر سٹیٹ کا الگ ہے، پاکستان کی طرح کا یونیفائڈ سسٹم نہیں ہے. تو وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. دیٹس اے میسو ٹاسک. اس میں 20 سال تو ان کو لگ جائیں گے وہ کرتے کرتے. تو یہ کیا کریں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ابال ہے، بس وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا مسک کو کہ وہ کیا کریں، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے فارن پالیسی میگزین جو ہے، فارن افیئرز جو کہ جرنل ہے ایک بڑا اوتھینٹک، 1 مہینے میں 1 دفعہ آتا ہے، اس کے اندر آج سے 3 مہینے پہلے ایک بہت لمبا پیپر چھپا تھا جس میں کہا تھا کہ از ایلون مسک بینگ یوزڈ بائی ٹرمپ. اور وہ اس میں 3-4 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں جس پہ he is being used as a useful idiot. وہ تھیری ہوتی نا یوزفل ایڈیٹ کی، so he was being used by the useful idiot. جی بالکل. یہ تھیری نہیں ہے، پریکٹس بھی ہے. ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں ایسے، بہت سارے دیکھے ہیں، بھگتا بھی ہے ان کو. I have to leave it there. یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ہم امریکہ مثالیں سائٹ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، امریکہ کے اندر ایسے ہوتا ہے، لیکن آج کل دنیا کانوں کو ہاتھ لگانے کے لیے امریکہ کی مثالیں کوٹ کرتی ہے کہ کہیں ہمارے ملک میں ایسا ہونا نہ شروع ہو جائے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. یہ احوال دنیا ہے. ہماری طرف سے آج یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.